लिखने का सिलसिला कब शुरू किया? उस वक़्त मैंने डिसाइड किया कि मैं बलूची में लिखूँगा। सीएसएस करने के बाद कहाँ पोस्टिंग हुई? जूनियर ऑफिसर के तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर में। आपको टाइम कैसे मिला कि 177 किताबें आपकी, जिसमें अफसाने भी हैं, जिसमें नावल भी है, जिसमें सफ़रनामे भी है? लेकिन राइटर अपने आप को उस तरह से नहीं देखता। आज का जो बलूचिस्तान का नौजवान है उसको आप कहाँ देखते हैं? उसके सामने ज़िंदगी के बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन आज का नौजवान कहता है डिग्री मेरे हाथ में है, नौकरी मुझे नहीं। एक अंडरस्टैंडिंग है, एक अवेयरनेस का नाम। सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो आपको नौकरी के लिए बंदोबस्त करे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आज अर्फ़ की खुशबू प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो अरफ़ों की खुशबू है उसमें उन लोगों को शामिल करें जो अरफ़ों से खेलना जानते हैं, जो लिखना जानते हैं, जो इस कौम के नौजवानों को शऊर व आगाही देना चाहते हैं। इस हवाले से हमने नज़रबान बलूचिस्तान के इस प्लेटफार्म से आज बलूचिस्तान के एक नामवर लिकारी, फ़िक्शन निगार, बलूची, उर्दू, अंग्रेज़ी और बिरावी के एक खूबसूरत लिखने वाले शख्सियत और ब्यूरोक्रेट भी रहे, चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से रिटायर हुए हैं, जनाब मुनीर बादनी साहब। बादनी साहब खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बादनी साहब, आप नोशकी में पैदा हुए, 50s का ज़माना, और उस ज़माने में आपकी तालीम भी वहीं पे हुई आपके गांव में। उस दौर को और आज के दौर को किस नज़र से देखते हैं? बेदर साहब, बहुत बहुत फ़र्क है आज के ज़माने में और उस ज़माने में। जो हमारे दौर में चीज़ें स्लो पेस में आगे बढ़ रहे थे, अब तो इतनी तब्दीली आई है, इतना रेडिकल चेंजेस आई हैं सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, जिसको बाज़ औक़ात डाइजेस्ट करना भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किलात है। तो अब जनाब बहुत तब्दीली आई है और आज अखबार को कोई पढ़ता ही नहीं। और आज की आपकी बात बिल्कुल सही, आपने फरमाया कि आज अखबार लोग नहीं पढ़ते। आज कल का दौर जो है वो यूट्यूब का दौर है और इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। तो इसमें से अब ये देखना ये है बेदार साहब कि हर चीज़ के यूजेस भी होते हैं और अब्यूजेस भी होते हैं। जहाँ तक यूजेस का ताल्लुक़ है, ज़ाहिर बात है कि आपके पास एक वास्ट और वाइड इंफॉर्मेशन का एक ढेर आपके सामने मौजूद है। अब आपका ज़ौक़, आपका अपना एप्टीट्यूड क्या है, आप कौन सी चीज़ देखना चाहते हैं, तो वो आप गूगल में देख सकते हो, वो आप यूट्यूब में देख सकते हो। अब ज़ाहिर है कि वहाँ पे तो भरमार है इंफॉर्मेशन की। सर, जब नोशकी से निकले मैट्रिक करने के बाद, तो कॉलेज का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? जी, मैट्रिक तो मैंने नोशकी हाई स्कूल से पास किया। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज में कोयटा में दाखिला हुआ, FA यहाँ से किया, BA यहाँ से किया। फिर मुझे शौक़ हुआ फ़लसफ़ा पढ़ने का जी। तो फ़लसफ़ा पढ़ने के लिए मैं लाहौर चला गया। अच्छा। और मेरे एक उस्ताद थे, वो मुझे फ़लसफ़ा पढ़ाते थे यहाँ पे। हम 2-3 लड़के होते थे उस ज़माने में। जलील साहब उनका नाम था। उसने कहा कि वाई डोंट यू गो टू लाहौर फॉर योर मास्टर्स। मैंने कहा ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने रख्त सफ़र बांधा और हम लाहौर चले गए। मैंने मास्टर्स वहीं से किया। अच्छा, बलूचिस्तान का एक नौजवान जो नोशकी जैसे पसमानदा इलाके से निकल कर कोयटा पहुंचता है, और फ़लसफ़े का ख्याल कैसे आया? मेरे अंदर एक पैशन तो था। पैशन किस चीज़ का? अंडरस्टैंड करने का। क्यूरियोसिटी मेरे अंदर मौजूद था। मैं चीज़ों को समझना चाहता था। कुछ चीज़ें मुझे अपीरेंटली जो मैं देखता था अपने अराउंड माहौल को, पॉलिटिक्स को, कल्चर को, सोसाइटी को, रस्म व रवाज जो हमारे होते थे, बातिनी तजुर्बा नहीं था, वो अपीरेंटली जो ऑप्टिक्स में चीज़ें नज़र आती थी मैं उनको देखता था। फिर मुझे शौक़ हुआ चीज़ों को खोजने का,
اندر جانے کا، کاز کو دریافت کرنے کا کہ چیز ہوا کیسے، اس کو اس طرح سے اگر یہ نہ ہوتا تو دوسری طرح سے کیسے ہو سکتا تھا. یہ ایک شوق تھا میرے اندر، میں اس وجہ سے میں سمجھتا تھا. اس زمانے میں پھر میں بر صغیر کے جو ہمارے اردو شارٹ سٹوری رائٹرز جو ناولسٹ تھے ان کو پڑھنا شروع کیا میں نے، اور ان میں بڑے بڑے نام تھے. کرشن چندر ہے، منٹو ہے، راجندر سنگھ بیدی ہے، عصمت چغتائی ہے، سجاد ظہیر ہے. ان کو ہم نے پڑھنا شروع کیا تو ہورائزن جو تھا، افق جو تھنکنگ کا، وہ اور وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا. لکھنے کا سلسلہ کب شروع کیا؟ میری باقاعدہ جو میں نے لکھنا شروع کیا جب میں ایم اے کا اسٹوڈنٹ تھا لاہور میں. اس وقت میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں بلوچی میں لکھوں گا، انگریزی میں لکھوں گا. تو مجھے یہ شوق ہوا. اس کا ریزن یہ تھا کہ بلوچی میں چونکہ مجھے کمانڈ تھا، مجھے ہیزیٹیشن نہیں تھا بعض چیزوں کا جو اردو بولتے ہوئے شاید میں تھوڑا سا اپنے آپ کو کانفیڈنٹ نہیں سمجھتا تھا. تو پھر انگریزی پڑھتا رہا، پر لیکن بلوچی اس زمانے سے میں نے لکھنا شروع کیا. اس وقت بلوچی میں آپ کی کتنی کتابیں ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے افسانہ شروع کیا یا شاعری کی یا مضامین لکھے؟ اچھا نہیں لگتا جب میں بولوں کہ میں نے 177 ناول لکھے ہیں. 177؟ 177. تو میرے دوست کہتے ہیں آپ کالم لکھتے ہو کہ ناول لکھتے ہو؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ شاعری ایک دفعہ کوشش کی، لیکن مجھے لگا ایسے کہ میں شاعر نہیں بن سکتا. میں افسانے نگار بن میں افسانہ نگار، مجھے نثر سے زیادہ دلچسپی تھی. اس کی وجہ یہ تھی بیدار صاحب کہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاعر تو اپنی ایک کپلٹ میں، ایک چھوٹے سے پیرائے میں بہت کچھ کہہ جاتا ہے، جا لیکن وہ اس کو ایکسپلین نہیں کرتا. صحیح. جبکہ نثر میں آپ ایکسپلین کر سکتے. نثر میں یہ ہے کہ آپ کو ایک واسٹنس کا احساس ہوتا ہے، وسعت کا احساس. آپ چیزوں کو بیان کرتے ہو، اس کی مفہوم کو اجاگر کرتے ہو. اصل میں رائٹر جو ہے وہ اپنے آپ سے مکالمہ کر رہا ہوتا ہے. جا وہ خود سمجھنا ہوتا ہے کہ میں کیسے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، میں کیسے چیزوں کو پرسیو کر رہا ہوں. اس وجہ سے وہ پھر لکھتا ہے اور لکھتا چلا جاتا ہے. اس کے بعد جو اس کے پڑھنے والے ہیں اگر اس کا مزہ لیتے ہیں یا اس کو اچھا سمجھتے ہیں تو اٹ از اپ ٹو دی ریڈرز. لیکن میرے خیال میں رائٹر جو جینوئن رائٹنگ ہے وہ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ریڈر کے بارے میں سوچ کے لکھے. وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنے سے مکالمہ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو اپنے ایک خاص پیرامیٹر میں، ایک خاص انداز میں، اسلوب جس کو ہم کہتے ہیں، سٹائل میں بیان کرتا ہے. وہ اس کا اسلوب اس کے ساتھ لگا رہتا ہے. بدری صاحب، جب آپ کالج سے فارغ ہو گئے جی جی تو ایجوکیشن میں آ گئے تھے لیکچرر کی حیثیت سے؟ جی میں لیکچرر ہوا تھا فار 2 ایئرز. جی ہاں، سی ایس ایس سے پہلے میں لیکچرر تھا. اچھا، سی ایس ایس کرنے کے بعد کہاں پوسٹنگ ہوئی، کن عہدوں پہ کام کیا؟ میں سی ایس ایس کرنے کے بعد میری پوسٹنگ جونیئر آفیسر کے طور پہ اسسٹنٹ کمشنر میں خوزدار رہا، کلات رہا، ماشکیل رہا، ڈی سی میں پشین رہا، تربت رہا، گوادر ڈی سی رہا، اور کمشنر میں نصیر آباد رہا، اور کلات ڈویژن کا کمشنر رہا. اور سیکٹری کی حیثیت سے پھر ایجوکیشن سیکٹری میں زیادہ؟ ایجوکیشن میں بہت زیادہ، میرا جو 10 سال کا تجربہ وہ ایجوکیشن میں. ایجوکیشن میں 10 سال تک رہا. تو درمیان میں تھوڑے سے گیپ آتے تھے، لیکن واپس بیک مجھے بلاتے تھے ایجوکیشن کی طرف. تو فشریز میں رہا، سپورٹس بھی میرا رہا. میں ڈپٹی سیکرٹری بھی رہا سی این ڈبلیو میں اور یہاں وہاں. اور پھر بعد میں چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کا چیئرمین رہا. اور پھر الٹیمیٹلی ایز لک وڈ ہیو اٹ جو کہتے ہیں انگریزی میں چیف سیکرٹری بن گیا گلگت بلتستان میں. وہ میرے پینشن سے کچھ عرصہ 6-7 مہینے پہلے کی بات تھی. تو وہ پیریڈ بھی شارٹ تھا. اس کے بعد پھر میں ریٹائرڈ ہو گیا.
بدری صاحب دیکھیں بیوروکریسی میں مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، چاہے وہ اسسٹنٹ کمشنر ہو ڈی سی، اور زیادہ سیکٹری کی حیثیت سے، چیف سیکٹری کی حیثیت سے، آپ کو ٹائم کیسے ملا کہ 177 کتابیں آپ کی، جس میں افسانے بھی ہیں، جس میں ناول بھی ہے، جس میں سفر نامے بھی ہے، انگریزی بھی ہے، اردو بھی ہے، براوی بھی ہے، اور بلوچی کی زیادہ؟ یہ سوال بیدار صاحب مجھ سے میرے دوست بھی کرتے ہیں کہ مینجمنٹ آپ کیسے کرتے ہیں، لیکن ایڈمنسٹریشن میں جانے کے بعد میں ایک چیز تو سیکھ گیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ. ہوں، ایڈمنسٹریٹر کا کام ہی ٹائم کو مینیج کرنا ہوتا ہے. صحیح. تو میں نے اپنے ٹائم کو اس طرح سے مینیج کیا، میں نے یہ سوچا کہ ان اینی کیس جیسے بھی حالات ہو مجھے دن میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھنا ہے. ہوں، اور میں لکھتا اس وقت تک کہ دفتر سے میں آ کے ریسٹ کرتا تھا، اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کے بعد میں جو میرا ورکنگ ٹائم تھا وہ 3 سے لے کر رات کو 8 بجے تک تھا. 3 سے 8 بجے تک آپ؟ جی، میں واک بھی کرتا تھا درمیان میں، لیکن میرا فوکس ہوتا تھا رائٹنگ. ہوں، تو میرے کاغذ وغیرہ رکھے ہوتے تھے تو میں آ کر بیٹھ جاتا، اور رات کو میں نہیں کام کرتا تھا، دن میں ہی کرتے تھے، دن میں دفتری معاملات ہوتے تھے. اور یہ شام کا ٹائم مل جاتا تھا؟ شام کو 3 بجے سے آن ورڈ رات کو ڈنر تک میں کوشش کرتا تھا کہ میں اکیلا رہوں، میں کسی سے نہ ملوں، اور میں صرف لکھتا رہوں. اور لکھتے رہے؟ میں لکھتا رہا، کنٹینیوس لکھتا رہا. اچھا، آپ کے افسانوں میں جو قبائلی سیٹ اپ ہے وہ زیادہ ہے، مزاحمتی ہے، یا جو آلات ہیں موجودہ یا اس وقت کے آلات ہیں اس تناظر میں آپ نے لکھے، یا بین الاقوامی ویسے آلات بیدر میں؟ صاحب ٹو بی ویری فرینک اینڈ ہانسٹ اینڈ سنسیئر، میں اگر بات کروں سنسیئرٹی میں، میرا یہ کبھی تصور نہیں رہا کہ مزاحمتی لٹریچر لکھ رہا ہوں میں، یا پولیٹیکل ناول لکھ رہا ہوں، یا سماجی ناول لکھ رہا ہوں. یا رائٹر کبھی نہیں سوچتا ان چیزوں کو. جو دیکھتا ہے اسی یہ کو جو سوچتا ہے. تنقید نگار ہے وہ اس کو کبھی مزاحمتی کہتا ہے، کبھی اس کو ریولوشنری کہتا ہے، کبھی اس کو جو کرٹیسزم ہے، لٹریری کرٹیسزم جس کی ہم بات آپ کر رہے ہو، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جو کرٹکس ہیں وہ آپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، لیکن رائٹر اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں دیکھتا. اس وقت اس کا ایک ہی مطمع نظر ہوتا ہے. اس کا مطمع نظر کیا ہے؟ اس کا مطمع نظر to act, to write is to prove his own existence. اپنے وجود کو ثابت کرنا. I write to exist. ایکٹ آف رائٹنگ میرے لیے معنی رکھتا ہے. جو میرے ایکٹ سے جو سٹوری سامنے آ جاتی ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ کرٹک جانے اور اس کا کام جانے. اچھا بدنی صاحب، آپ نے سفر نامے میں کن کن ممالک کے سفر کیے، اور سفر ناموں میں آپ کو کون سی کتاب زیادہ ہے، اور کون سا جو ملک ہے اس کو آپ کو میں نے اچھا سفر لگا؟ نامے بہت لکھا ہے. میں نے کی سٹوریز میں نے لکھے بلوچی میں، بوسٹن آزمانک. وہ تجربات میرے اتنے زیادہ نہیں تھے سفر نامے کے. بہرحال وہ ایک کوشش میں نے کی ہے اس پہ. سفر ناموں میں کوئی دلچسپ بات یا دلچسپ جو سب سے آپ کو زیادہ متاثر کیا؟ مجھے سب سے زیادہ اچھی بات یہ لگی کہ جب میں امریکہ گیا تو وہاں پہ میں نے خواہش ظاہر کی کہ میں نے کہا میں ایک لیونگ امریکن رائٹر سے ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے میرا پروگرام بنایا پورٹلینڈ میں، یوجین ایک جگہ ہے وہاں پہ. کنکیسی رہتے تھے، کنکیسی اس وقت زندہ تھے. کنکیسی کے ہالی ووڈ نے فلمیں بھی بنائی ہیں. اس کی مشہور فلم ہے ککوز نیسٹ جو ہے، وہ کنکیسی سے میں ملا. میرے زندگی کا وہ بہت بڑا ایک تجربہ تھا. اس رائٹر کے ساتھ میں رہا، اور وہ ولڈرنس میں، وہ بالکل اپنے فارم میں رہتا تھا جہاں پہ اس کا ٹینٹ لگا ہوا تھا، اس میں وہ رہتا تھا. اور وہاں پہ جا کے میں نے اس کے ساتھ ایک پورا دن گزارا. لٹریچر پہ بحث بات ہوتی رہی. اس کا اسٹوڈیو میں نے دیکھا. وہ اس وقت کام کر رہا تھا کہ جو ایوالانچیز جو
ٹائکونز اور جو طوفان آتے ہیں نا، جا ان سے لوگوں کے اندر ایک خوف ہے. وہ کہتا ہے میں سارے امریکہ کا سفر کرتا ہوں اپنے بس میں. اس بس کو اس نے پینٹ وینٹ کروایا تھا. وہ کہتا ہے میں امریکہ میں گھومتا ہوں اور لوگوں کو نیچرل فنومینا کے بارے میں اویئرنیس دیتا ہوں کہ یہ سائیکلونز آتے ہیں، یہ جو فلڈز آتے ہیں، یہ جو سونامیز آتے ہیں، یہ نیچر میں یہ چیزیں ہیں، تو ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. مدنی صاحب، آپ کے خاندان کے اکثر لوگ سیاست میں رہے اور سیاسی حیثیت میں انہوں نے نام بھی کمایا. میر گل خان نصیر آپ کے غالباً ماموں، جی جی ٹھیک ہے نا، وہ بڑے تاریخ دان تھے، بلوچستان کے پہلے وزیر تعلیم رہے، جی تاریخ جی لکھی اور انہوں نے شاعری بہت کی. شاعری کی جی اور جی ملک الشہرا بلوچی کے کہلائے، جی بالکل صحیح ٹھیک ہے. ہے نا. تو کیا آپ سیاست کی طرف نہیں گئے؟ پالیٹکس میں جب آپ جاتے ہو نا تو آپ کو ایک خاص نظریے سے، ایک خاص دائرے میں رہتے ہوئے پیرامیٹرز میں کے حوالے سے آپ بات کرتے ہو. میرا مزاج اس قسم کا نہیں تھا. تو میں تھیوریٹیکل پالیٹکس ابھی میں سنتا ہوں اور بولتا بھی ہوں، لیکن پریکٹیکل پالیٹکس سے مجھے کوئی واسطہ نہیں رہا اور نہ کبھی میں نے ٹرائی کی. آج کا جو بلوچستان کا نوجوان ہے اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ آج کے نوجوان میں بہت پوٹینشیل ہے، پرووائڈڈ کہ اس کے اندر اس کا سینس آف ڈائریکشن کیا ہے. اب اس نوجوان کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے سامنے زندگی کے بہت سارے راستے ہیں، ABCDEFGH. وہ کون سا راستہ چوز کرتا ہے، کس لیے چوز کرتا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا راستہ اڈاپٹ کرے گا جو اس کے فیوچر کو زیادہ تابناک ہو، روشن ہو، اس کے لیے بہتر ہو، اس کی فیملی کے لیے بہتر ہو. لیکن آج کا نوجوان کہتا ہے ڈگری میرے ہاتھ میں ہے، نوکری مجھے نہیں، اسی لیے ڈسٹرب ہے. دیکھیے، اگر بیدر صاحب اگر آپ علم کو نوکری کی خاطر کرتے ہو تو پھر وہ علم نہیں ہے. دیٹ از ناٹ نالج. نالج بذات ہی، جس کو فلاسفی میں کہتے ہیں نا، انٹرنسک ویلو علم کی ہے. آپ خود سمجھدار ہو، شاعر بھی ہو، آپ کریٹو ہو، آپ سمجھتے ہو، آج آپ بہتر سمجھتے ہو کہ علم جو ہے وہ نوکری کے لیے نہیں ہے. علم اویئرنیس ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک اویئرنیس کا نام ہے. ٹھیک ہے، ایک سٹیج کے اوپر آ کر آپ ڈگری آپ کے پاس ہے. نوکری کا سوال جو ہے وہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو نوکری کے لیے بندوبست کرے. مدنی صاحب، آپ ایک دانشور کی حیثیت سے یہ بتائیں کہ بلوچستان کے آلات کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، کس نیچ میں؟ آپ کا سوال بڑا پولیٹیکل سوال ہے. میں پولیٹیکل سوال کا جواب تو نہیں دوں گا. میں اس کو اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر بہت پوٹینشیل ہے بلوچستان میں، ہر لحاظ سے. ہمارا یوتھ جو ہے وہ وائبرنٹ ہے، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا. اس کے اندر جوش ہے، ولولہ ہے، جوانی ہے، پرووائڈڈ کہ وہ اپنے لیے کون سا راستہ چوز کرتا ہے. اب یہ اس کے سارے ڈپینڈ کرتا ہے اس کے اپنے حالات کے اوپر کہ وہ جن حالات میں وہ رہتا ہے. دیکھیے، حالات جو ہے وہ کبھی بھی آپ کے فیور کے وہ نہیں ہوتی. چاہے بلوچستان ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے کوئی بھی ملک ہو، کسی کے لیے تعلیم رکھ کے کوئی چیز نہیں ہوتا کہ آپ لڈو کھائیں. دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ہارڈ ورک. انگریزی میں نہیں کہتے. ہارڈ ورک کے لیے کوئی شارٹ کٹ راستہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں کون سا راستہ ہے؟ کوئی راستہ نہیں ہے. میری گزارش نوجوانوں سے ہے کہ وہ شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں، ہارڈ ورک کریں اور وہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، پرووائڈڈ کہ ان کے اندر وہ پیشن ہے. وہ ڈائریکشن کو فٹ کرنا ضروری ہے کہ ڈائریکشن لیس ایکشن نوجوانوں کے لیے صحیح نہیں ہے. ڈائریکشن لیس،
ڈائریکشن ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ بادینی صاحب کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آ گئے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے بلایا. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. ناظرین, اگر بلوچستان کا ہر نوجوان یہ سوچے کہ مجھے کچھ کرنا ہے تو ہمارے اس طرح کے اکابرین ان کے نقش قدم پر چل کر, ان کے لائن کو لے کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم کسی سے کم نہیں, کسی سے پیچھے نہیں, لیکن صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارا ارادہ پختہ ہو, اور پختہ ارادے سے ہم آگے بڑھیں, اپنے علاقے کو, اپنے صوبے کو, اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.